अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिलहज का महीना, फिर कुर्बानियों का दिन, 1 2 3 दिन कुर्बानी होना, तो ये सारे मामला ख़त्म हो गए। मगर आप लोग एक बात ये समझ लो कि जिलहज का महीना जैसे आता है तो चाहे वो किसी भी मसलक फ़िरके की मस्जिद हो, है ना, चाहे जो भी फ़िरके वाला हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, ज़्यादातर लोग आपको बकरे के ज़बा होने से लेके उसके एक खून तक, उसके नाखून, उसके बाल की फ़जीलत, उसके खून के कतरे की फ़जीलत, कुर्बानी की फ़जीलत आपको इस तरीके से बयान करेंगे, है ना, कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप उधार लेके आके कुर्बानी कर लोगे। जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि कुर्बानी सिर्फ साहिब हैसियत के लिए है और जिसका माल पाक हो। जो गंदे काम करते हों, लूट मार का काम करते हों, ड्रग्स अफीम का काम करते हों, चोरी चमारी करते हों, हक मारे हुए लोग हों, उनके पैसे से कुर्बानी न कल भी जायज़ थी, ना आज जायज़ है, ना कभी जायज़ होगी, है ना। मगर एक बात ये समझ लो आप कि मेरा बताने का मकसद ये है कि हर एक फजीलत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा है, वो मौलवी आपको हर जुमा भी बयान करेगा, मुसल्ले पे भी बयान करेगा, मिंबर पे भी बयान करेगा, गली कूचे में भी बयान करेगा। मगर जिसकी फजीलत के बारे में कुरान कह रहा है कि इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद फ़र्ज़ है, इस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी तुम पे फ़र्ज़ है, उसके ताल्लुक़ से बयान नहीं होगा, है ना। बड़े जानवर में 7 लोगों का हिस्सा है और 7 लोग उस पर बैठ कर पुल सिरात पार करेंगे। जो पुल सिरात इंसान अपने अमाल से पार नहीं करेगा, वो जानवर पे बैठ के पार कर लेगा। 2 पैर वाले पार नहीं करेंगे, 4 पैर वाला उनको पार करवा देगा, है ना, बकरा पार करवा देगा, है ना। मगर एक बात ये आप समझ लो, कुर्बानी आप करो अगर आप साहिब हैसियत हो और आपका माल पाक है तो। मगर मौलवी से पूछो कि हर एक त्यौहार की फजीलत बयान करेगा, हर एक चीज़ के बारे में बताएगा, है ना। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, उसको इस तरीके से बयान किया गया कि मत पूछो, है ना। हर जुमा मिंबर पे कुर्बानी, बकरा खा लें, ये वो फजीलत, और उसके फिर एक खून के बदले जन्नत, और ये और वो, जो कुछ मौलवी के दिल दिमाग में था उसने सब कुछ बयान कर दिया। जैसे जिलहज का महीना ख़त्म होगा, मुहर्रम का महीना लगेगा, तो सावन में कुत्ते कैसा पागल हो जाते हैं, बरसात में मेंढक कैसा निकल के आ जाते हैं, इसी तरीके से ये पागल कुत्ते, ये नजिस, ये नस्ल हराम, है ना, ये जिनके माओ का पता नहीं है, यही जिलहज के महीने में हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को इस तरीके से बयान करेंगे, हज़रत इब्राहीम के वाक़ये को बार बार दोहराएंगे कि बेटा गया, छुरी नहीं चली, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया, ये बाप बेटों की मोहब्बत, ये दीन के लिए अल्लाह के नाम पर अल्लाह एक ख्वाब में दीदार होना और फिर अल्लाह को अपने बेटा दे देना, मतलब वो सारी बातें इस तरीके से बयान करेंगे हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये को, और दोहरा दोहरा के बयान करेंगे, हज़रत हाजरा की मोहब्बत बयान करेंगे, सब बयान करेंगे। बाखुदा मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, मुफ्तियों को, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से उम्मत मोहम्मदिया को अगर कोई ज़रा बराबर भी फ़ायदा पहुँचता है तो मुझको बताओ क्या पहुँचता है। हज़रत इब्राहीम के वाक़ये से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को क्या फ़ायदा पहुँचता है। कुर्बानी करना नहीं करना अपने ऊपर है, अगर आप साहिब हैसियत हो, माल वाले हो, कुर्बानी करो, नहीं हो तो मत करो, कोई मसला नहीं है, वाजिब है हो। मगर जिन शहादतों ने इस्लाम के रंग रूप को बदल दिया, उसको उरूज बख्श दी, अल्लाह उसके रसूल के दीन को मजबूत कर दिया, वो जैसे मुहर्रम का महीना आएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बारी आएगी, सरकार अली अकबर अली असगर की शहादत की बारी आएगी, जनाब कासिम मौला अब्बास अलमदार, और जैसे सारे मामलात सामने आएंगे, यही मौलवी कुफ्र के, शिरक के फतवे लगाना शुरू कर देगा। यानी हज़रत इब्राहीम से मोहब्बत है, उनके बेटे इस्माइल से मोहब्बत है, मगर रसूलुल्लाह की औलाद जो करबला में बेवजह ज़बा हो गई,
یزید جیسے حرامی نے جن کو ذبح کروا دیا، شہید کروا دیا ہے نا، اور ان کے خون کے قطرے نے اسلام کو شاد و آباد کر دیا، اس ایک خون کے قطرے کی قیمت کروڑوں حضرت ابراہیم کی سنت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں بکرے دمبے جانور ذبح کر دو، اس ایک خون کے قطرے کی برابری نہیں کر سکتے۔ مگر مولوی، ہائے افسوس مولوی ہے نا، تیری سوچ پر لعنت کہ پورے محرم میں تو یہ نہیں بتائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، ان کی اولادوں کو کس نے شہید کیا، یزید کا منصوبہ کیا تھا، یزید کو تخت پر بیٹھایا کس نے، یزید کو بادشاہ بنایا کس نے، یزیدیت چاہتی کیا تھی۔ یزید ایک دن میں یزید نہیں بنا، اس کے پیچھے کتنا منصوبہ بندی تھی، کیا تھی۔ اب تو وہ بھی نسل حرام آ چکے ہیں جو یزید کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یزید کو بھی حق پہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرا یہی بولنے کا مطلب ہے کہ ذب عظیم جو ہے، اصل شہادت جو ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے ہوئی، جس سے دین کو فائدہ پہنچا، امت محمدیہ کو فائدہ پہنچا، اس کی طرف لے کر جانا، اس حقیقت کو بتانا۔ کیا ہوا تھا نبی کے بچوں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسین کی ہڈی میری ہڈی ایک، حسین کا گوشت میرا گوشت ایک، حسین کا خون میرا خون ایک۔ رسول اللہ جس سے اپنے آپ کو مخاطب کروا دے کہ میں حسین سے ہوں، اس ذات حسین کا مرتبہ کیا ہے نا۔ کربلا میں شہادتیں کیسے ہوئیں، کس طریقے سے ہوئیں، کس نے شہید کیا کروایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب باد کربلا چلی تو آپ کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، وہ کھینچنے والے کون تھے ہے نا۔ ابھی 12 ذی الحج کو جناب مسلم کی دونوں بچوں کی شہادتیں ہوئی، یہ کربلا سے پہلے کی شہادتیں ہیں، یہ کس نے کروائی؟ لوگ کفا کرتے ہیں، کفا کی بے وفائی یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھو کفا پہ جب ہم بولیں گے نا تو تم کو معلوم پڑ جائے گا کہ کفا والے کون تھے۔ جو امام مسلم کو بلا کر بیعت کیے ان کی تعداد صرف 17,000 تھی یا 27,000 تھی، مگر 5.5 لاکھ لوگوں کا شہر تھا کفا، جس کو حضرت عمر نے اپنے دور میں بسایا تھا۔ اس میں کتنے لوگ محبان اہل بیت تھے، کتنے لوگ شیخین کے ماننے والے تھے، کتنے لوگ حضرت عمر کے ماننے والے تھے، حضرت ابوبکر کے ماننے والے تھے، یمنی کتنے تھے، وہاں کے کتنے تھے، قبائلی کتنے تھے، کہاں سے لوگ آ کر بسے۔ پہلے پتہ لگا لو، کفا میں اگر شیعان علی تھے 50,000 1 لاکھ تھے، اس کے علاوہ کون تھا؟ اور جنہوں نے دھوکہ دیا وہ تو دھوکے باز کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، وہ محشر تک رہیں گے۔ وہ منافق کل بھی تھے، وہ منافق آج ہیں، وہ منافق محشر تک رہیں گے۔ جنہوں نے امام مسلم کو دھوکہ دیا انہوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا۔ وہی لوگ تھے جو امام حسن کو دھوکہ دیے جب معاویہ کے خلاف امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا، خوارج کی شکل میں بن کر آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اللہ کو دھوکہ دیے ہے نا، ہر جنگوں میں بھاگے، اللہ کے رسول سے موت کی بیعت کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیے۔ یہ وہی لوگ تھے ہے نا۔ تو مسلمانوں، خاص طور پہ آپ سے میری ایک اپیل ہے، اور خاص طور پہ مومنوں سے اپیل ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا دمبا تمہارے کام نہیں آئے گا، مگر رسول کا کنبا تمہارے کام آئے گا، رسول کی اولادیں تمہارے کام آئیں گی ہے نا۔ قربانی کرو، میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ کی جتنی طاقت ہے حیثیت ہے آپ کرو، مگر یاد رکھنا محرم جب تک سینوں میں نہیں بسے گا، محرم کی حقیقتیں پتہ نہیں چلیں گی، جب تک کہ امام حسین علیہ السلام پر ہوئے ظلم کو آپ خود آ کر سامنے سے بولو گے نہیں دنیا کو، بتاؤ گے نہیں دنیا کو۔ امام حسن علیہ السلام اور ان کی اولاد جو کربلا میں جناب قاسم علیہ السلام شہید ہوئے ہے نا، امام حسین علیہ السلام ان کی اولاد جو کربلا میں شہید ہوئی، مولا علی علیہ السلام کا کنبا جو لٹ گیا کربلا میں، یہ قربانی، یہ شہادتیں جب تک آپ اپنے سینوں میں نہیں بٹھا لو گے، جب تک غم حسین میں آپ چور نہیں ہو جاؤ گے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام، جب تک آپ کربلا نہیں سمجھ سکتے ہو، دین نہیں سمجھ سکتے ہو، اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ مولوی ہرگز تم کو نہیں بتائے گا، یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا دمبا بتائے گا مگر رسول کا کنبا نہیں بتائے گا۔ یہ محبت اہل بیت، معدت اہل بیت نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مولوی ہے جو یزید کو بھی مانتا ہے، یزید کے باپ کو بھی مانتا ہے، یزید کے دادا کو بھی مانتا ہے، یزید کی دادی کو بھی مانتا ہے۔ یہ وہی ہے جو دشمنان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ جو نبی کے بچوں کے دشمنوں سے محبت کرے گا وہ قاتلوں کے نام کبھی نہیں بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، بی بی زینب کے ساتھ کیا ہوا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے پیاروں، ذب عظیم پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو آقا حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، پوری دنیا مل کے حضرت ابراہیم کے نام سے دمبا، بکرا، جانور ذبح کرتے رہے،
جب تک کہ آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کو سینوں میں نہیں بٹھا لے گی اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کرے گا. اور دنیا بنی جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی تم ہزاروں جانور کاٹ دو، مگر یاد رکھنا کربلا کے ایک ادنا سا شہید، پھر وہ چاہے ایک رائے گیر مولا حسین علیہ السلام کے نام سے شہید کیوں نہیں ہو، مولا حسین علیہ السلام کے غلاموں میں اگر کوئی وہاں شہید ہوا ہو، اس شہید کے خون کے قطرے کے برابر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے نام پر دمبے کاٹے جا رہے برابری نہیں کر سکتے. کیونکہ حضرت ابراہیم کا دمبا کٹنا وہ ان کی اپنے خواب کی تعبیر تھی، وہ ان کے اپنے لیے تھا، وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. مگر آقا حسین علیہ السلام کا کربلا میں شہید ہونا، ان کی اولادوں کا شہید ہونا، یہ دین اسلام کے لیے تھا، یہ نبی کی دین کی محنت کو بچانے کے لیے تھا، یہ اللہ کے دین کو زمین پر پھیلانے کے لیے تھا، یہ دین رسول کی بقا کے لیے تھا، ہے نا. تو حسین امنی من الحسین، جب تک کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ذب عظیم سمجھ میں نہیں آئے گا. آنے والا مہینہ محرم کا ہے، دل کھول کر آقا حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، ان شہیدوں کو یاد کرنا، ان شہیدوں کے غم میں رہنا. یاد رکھنا نئے کپڑے بازاروں میں خرید فروخت، گھروں میں راشن محرم میں بھرانا، نئے جوتے چپل پہننا، گھومنا پھرنا. خدا کی قسم جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو، اگر یہ خوشی کی بات ہے، یہ راشن بھرانے والی بات ہے، نئے کپڑے پہننے والی بات ہے، محرم میں شادی کرنے والی بات ہے، اگر واقعی میں یہ خوشی کی بات ہے تو پوری دنیا مل کے خوشی مناؤ. اگر نبی کے بچوں کی شہادت میں ہم خوش ہو سکتے ہیں تو ہم سب خوش ہوں گے. اور اگر نبی کے بچوں کی شہادت غم ہے، جس میں رسول روئے ہیں، پوری کائنات روئی ہے، عرش و فرش روئے ہیں، زمین و آسمان روئی ہے نا، تمام انبیاء کرام روئے ہیں، تمام مومنین روئے ہیں، اگر یہ رونے کی بات ہے، غم منانے کی بات ہے، تو خدا را غم کرنا. کیونکہ اس مہینے میں رسول نے غم کیا ہے، فرشتوں نے غم کیا ہے، مومنوں نے غم کیا ہے نا. اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کی لٹیروں سے بچاؤ. خدا را آپ سمجھو کہ جنہوں نے دین کو بچایا، اگر ہم انہی کا ذکر نہیں کریں گے، جنہوں نے اسلام کو بچایا ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے. پورے مسجدوں میں آج بقرہ عید پر بیان ہوا ہوگا، کھال بال خون تک بیان ہوا ہوگا ان بکروں کا، ہر مکتب فکر میں. مگر جیسے محرم آئے گا یہ نسل حرام فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے، بکواس باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تم کو دین حسین سے دور کرنا شروع کر دیں گے، تم کو ہر چیز سے دور کریں گے، تاجہ داری سے، علمداری سے، ہر چیز سے دور کریں گے. یاد رکھنا اپنی ایمان کی بقا کے اگر چاہتے ہو تو دین اہل بیت کے ہو جاؤ، اندیتن پاک کے ہو جاؤ، مولا علی ان کی اولادوں کے ہو جاؤ. کیونکہ اللہ کے رسول کا قول ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، خدا بھی اس سے محبت کرے گا. اور جن کے سینوں میں اہل بیت کا بغض ہے، یاد رکھنا پھر چاہے نمازی ہو، حاضی ہو، قرآن پڑھتا ہو، کعبے میں مر جائے، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. خدا ہم کو ذب عظیم سمجھنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کو کربلائی بنائے، اللہ ہم سب کو غدیری بنائے. اور آنے والا 18 ذی الحج عید غدیر کا ہے. غدیر جس کو سمجھ میں آ گیا اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا. غدیر جو سمجھ گیا وہ پوری اسلام کی بقا، حقانیت، اس کی سچائی سمجھ گیا. غدیر کو بلانے کا نتیجہ ہی کربلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.